हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। वो कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आँखों के साहिलों पे अश्कों का एक हजूम, शायद गम हुसैन का मौसम करीब है। जूं जूं वक्त गुज़रता जा रहा है उसकी रफ्तार से कहीं तेज़ इसारो कुर्बानी की तारीख़ नाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और नुमायाँ कर रही है। मुहर्रमुल हराम का ये महीना आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से रिश्ता और मजबूत कर देता है। कबीला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानियों को भुलाना तो शायद मुमकिन ही नहीं है। आज का ये प्रोग्राम हम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से पेश कर रहे हैं। सबसे पहले अल्लामा सैयद इमाम हैदर ज़ैदी का ये बयान करबला के हवाले से देखते हैं। मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर के एतबार से साल का पहला महीना होता है और इस महीने की 10 तारीख़ को सन 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम अपने 72 साथियों के साथ करबला में शहीद हुए। उस शहादत का पैगाम ये था कि आने वाले रसूल की उम्मत हमसे सीखे और ये सबक ले कि दीन इतना अहम था और अल्लाह का कानून इतना अहम था कि उस दीन इस्लाम के लिए इमाम हुसैन सलाम ने अपनी और अपने औलाद और अपने भाई और अपने तमाम बेहतरीन दोस्तों की क़ुरबानियाँ दी। आज जब भी मुहर्रम आता है तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़ाविये से और मुख्तलिफ़ अंदाज से सारी दुनिया, मुसलमानी नहीं बल्कि गैर मुस्लिम अफराद भी करबला पर लिखते हैं और बोलते हैं, चाहे वो शायरी के अंदाज से हो, चाहे वो नस्र के अंदाज से हो। लेकिन हम चूँकि इमाम हुसैन इस्लाम को इसलिए बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हम उम्मत रसूल हैं और इमाम हुसैन रसूल के नवासे हैं, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने आया इस करबला से बेदारी का सबक सीखा है कि नहीं सीखा है। करबला एक ऐसी हिस्ट्री है, करबला एक ऐसी तारीख़ है कि जिसके लिए ख़ुद जोश ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज सिचुएशन सारी दुनिया में ये है कि मुसलमान इस्लाम के नाम पर जिस तरह से अपने को साबित कर रहा है और पेश कर रहा है वो बहुत ही शर्मिंदगी का भी सबब है। इसलिए कि जिस इस्लाम ने हमेशा तस्लीम और अमन व अमान का पैगाम दिया, उस इस्लाम पर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा दाग लगता है, जिसको मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा आज के दौर में ज़रूरी है कि हम करबला से इस पैगाम को सीखें कि जिस इमाम हुसैन सलाम ने अपने दुश्मन को पानी पिलाया, अपने ऊपर पानी बंद करने वाले को माफ़ किया, इसलिए कि वो उम्मत रसूल में से था। हम आज आपस में इख्तलाफ करके इस करबला की तारीख़ को भूलने की कोशिश न करें, बल्कि एकजुट होकर और इंसान दुश्मन अनासिर से मुकाबला करें, ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं और अब भी उसी तरह से बेदारी हमारे अंदर है जिस तरह से माजी में। कनाडा में आज़ादारी कब शुरू हुई और इस वक्त कितने इस्लामिक सेंटर हैं जहां पर इमाम आली मुकाम का पैगाम पढ़ा जाता है, सुना जाता है और समझा जाता है? हम बात करेंगे बाबुल हवाइज इस्लामिक सेंटर मिसिसागा के प्रेसिडेंट इकबाल रिजवी साहब से। कनाडा में आज़ादारी का सिलसिला 70s में शुरू हुआ था और टोरंटो शहर जो है वो 80s और 90s और 2000 में शियत का गढ़ बन चुका है नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे 12-13 इस्लामिक सेंटर हैं जिनमें मजालिस का सिलसिला कंटिन्यूसली होता है। GTA वेस्ट में बाबुल हवाइज इस्लामिक सेंटर्स ने 2007 में कंटिन्यूस मजालिस का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमारे यहाँ 7 अशरे होते हैं, जिसमें दुनिया जहान से उर्दू के उलमा इकराम तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पे मोमिनीन जो हैं बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। तो यहाँ पे आज़ादारी जो है अब तकरीबन इंडो पाकिस्तान की तरह इस्टेब्लिश हो गई है और यहाँ पे शुअरा कराम, नोहा ख़्वान, मरसिया ख़्वान वग़ैरह भी बाहर से तशरीफ़ लाते हैं, उलमा भी बाहर से तशरीफ़ लाते हैं। हमारा GTA वेस्ट में इस साल भी 7 अशरे मर्दाने और 3 अशरे ज़नाने हो रहे हैं, जिसमें मशहूर पढ़ने वाले पाकिस्तान से तैयबा खानम, इंग्लैंड से अकील गरवी साहब और इंडिया से इमाम हैदर साहब और इस तशरीफ़ ला रहे हैं, जो मोमिनीन को यहाँ पे आज़ादारी सुनने का मौका मिलेगा और हमारे यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हैं।
امت مسلمہ ہر سال یکم محرم سے 10 محرم تک سوگ مناتی ہے، مگر کیا ہم کربلا کے پیغام کو سمجھ پائے ہیں؟ کیا ہم امام عالی مقام کی قربانی کا فلسفہ جان پائے ہیں؟ کربلا کا پیغام اور فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہے آج کا سوال، جس کا جواب حاصل کرتے ہیں آفتاب رضوی سے۔ بدر صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے اور کربلا کا پیغام کیا ہے، کربلا کا پیغام تو بالکل اظہر من شمس ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی باطل اپنی قوت کے ساتھ آپ کو مٹانے کی کوشش کرے تو آپ حق بن جائیں، اور اس کے لیے آپ اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کریں، اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، اور اس بات کی قطعی پرواہ نہ کریں کہ آپ کی جان چلی جائے گی، لیکن آپ حق بات کہتے رہیں۔ رہا سوال یہ کہ یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ پیغام تو ہم تک یقیناً پہنچا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک امام حسین کا، امام عالی مقام کا سوگ مناتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پروگرام کو جس طرح آگے بڑھایا گیا ہے یا جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حسین کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے، اس حوالے سے کہ حسین ایک ایسی غیر متنازع شخصیت ہے عالم اسلام کی، اور حسین ایک ایسی برگزیدہ شخصیت ہے عالم اسلام کی کہ جن کو منانا، جن پر سوگ منانا، جن پر رونا، جن پر ماتم کرنا، جن پر مجلس کرنا کسی طور پر بھی متنازع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ انسانوں کی سوچ بہت گہری نہیں ہے، انسانوں کی سوچ بہت محدود ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ حسین کا پیغام جو ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر انسان کے دلوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں میں، مختلف مساجد میں، مختلف امام بارگاہوں میں نہ صرف یہ کہ حسین کا نام لینے والوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، ان کی نسل کشی بھی ہوتی ہے، ان کے قتل بھی کیے جاتے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم حسین کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ حسین کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خون کر دیں، آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ حسین کا پیغام تو محبت کا اور لاچارگی کا اور مظلومیت کا پیغام ہے۔ مظلومیت میں جو طاقت ہوتی ہے وہ ظلم میں نہیں ہوتی۔ کربلا نے یہی پیغام دیا ہے کہ مظلوم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک ظالم سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور ظالم کے ساتھ مقابلہ کر کے اس پر فتح بھی پا سکتا ہے۔ امام حسین نے اور ان کے خانوادے نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنے والی قربانی ہے۔ انہوں نے اس بات کا درس دیا ہے کہ دشمن جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن جتنا بھی جاہو حشم کا کیوں نہ ہو، آپ کو حق بات کہنی ہے اور آپ کو ایمان کی بات کہنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا ایمان کی خاطر اپنی جان و مال اور اپنی جان بیچ دیتی ہے۔ حسین کا گھرانہ وہ ہے جس نے ایمان بچانے کے لیے نہ صرف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ پورے خاندان کی قربانی دی، اور اس بات کا ثبوت دیا کہ حق جب آگے بڑھتا ہے تو اسی طرح آگے بڑھتا ہے۔ لیکن آج کے حالات دیکھ کر یقینی طور پر مجھے جالب صاحب کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ صعوبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، اور یزید چین سے مسند نشین آج بھی ہے۔ جان کربلا کے کا یہ بھی صدمہ، اور سینے پہ کھائی برچھی، ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے ایک لقا کو سرور،
کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے گردن چھیدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر جاتے جہاں سے گزرے اے چاند کربلا کے اس بان میں ایک بچے بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریندہ لاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچے سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے کیسے کروں بیاں میں رتبہ حسین کا نانا کے دین کے واسطے صدقہ حسین کا جاتا ہے لے کے جانب منزل یہ نقش پا کتنا حسین ہے دیکھیے رستہ حسین کا پیغام سنتے ہیں سید آصف رضا یہ سال محرم کا جو سال ہوتا ہے سٹارٹ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں بھی سب مسلمان ایک قربانی مناتے ہیں اور اسلامی کیلنڈر کے شروع میں بھی ایک قربانی منائی جاتی ہے اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک نبی کے لال تھے یہ بھی ایک نبی کے لال ہیں وہ کعبے کو بنانے والے تھے یہ کعبے کو بچانے والے ہیں اس میں ہم سب کو جتنے مسلمان ہیں چاہے دنیا بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ اس محرم الحرام کو دوبارہ کریں اس کو دنیا میں جو ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اس خاص دنوں میں ہم سب کو بڑی عقیدت سے اس محرم کو منانا چاہیے اور عقیدت کے نذرانے اور پھول امام حسین عالی مقام کے لیے ضرور سبیل جیسے لوگ لگاتے ہیں اور جتنے بھی ہم اپنے پاکستان انڈیا میں اہل سنت والوں کو بھی دیکھیں اور تشیعوں کو بھی دیکھیں تو وہ اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ امام حسین جو ہیں وہ اہل تشیع کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہیں جیسے جوش نے کہا تھا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہم سب کو اس خاص طور پہ عاشور کے دن ضرور ایک دن ہم اپنا ٹائم نکالیں اور مجالس میں اور جو بھی درس ہو رہے ہوں امام حسین کے حوالے سے ضرور سننا چاہیے. شکریہ. آئیے پیغام سنتے ہیں سید قلب حسن کا. اسلامی تاریخ کا یہ بہت اہم مہینہ ہے اور اس میں نواسہ رسول نے جو قربانی دی ہے اسلام کو بچانے کے لیے اور جس کے نتیجے میں اسلام جو بہت اپنی اصلی حیثیت ختم کا ہوتی جا رہی تھی اس کو انہوں نے زندہ کیا اسلام کو اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ درس دیا ہے محبت کا ایثار کا قربانی کا اور یہ بڑی سے بڑی قربانی آدمی جان کی ہوتی ہے مال کی ہوتی ہے عزیز و اقربا کی انہوں نے اپنی قربانی دی صرف اس لیے کہ نانا کے دین کو بچائیں اور یہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ان کا جو پیغام ہے وہ ساری عالم انسانیت کے لیے ہے اور اس میں سنی شیعہ کی تفریق نہیں ہے ہندو مسلمان کی تفریق نہیں ہے عیسائی اور لامذہب کی تفریق نہیں ہر جو پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہے وہ ان کی قربانی اور عظمت کو
فلسفہ حسینیت کیا ہے؟ موجودہ دور میں ہم نے اس فلسفے سے کیا سیکھا ہے؟ بیان سنتے ہیں بیرسٹر حافظ محمد علی کھوسا کا۔ غم حسین علیہ السلام سے ہم لوگ، غم حسین علیہ السلام سے ہم لوگ علاج گردش لیل و نہار کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا منبع و مرجع کلام پاک ہے، اور کلام پاک کا جو رمز ہے، بقول اقبال، رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، یعنی کہ جو قرآن کا رمز تھا وہ میں نے حسین سے سیکھا ہے۔ ز آتش او شعلہا اندوختم، اس آگ سے میں نے جو اپنا شعلہ ہے وہ جلایا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رمز قرآن ہے کیا؟ رمز قرآن کیا ہے؟ لا الہ ہے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام کا جو فلسفہ ہے، ان کی جو پوری شہادت ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک بات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، کیونکہ ان کے دور میں یزید نے خدا کی حاکمیت کو للکارا تھا اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا تھا۔ اور اسلام کا جو بنیادی اقدار اور سٹرکچر ہے وہ یزید کے دور میں وہ تبدیل ہو رہا تھا۔ تو اس تبدیلی کو جناب امام عالی مقام نے سمجھا اور اس کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ اور ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں، میں تو کہتا ہوں جناب امام عالی مقام آج امامت کے اور عبدیت کے اور ولایت کے ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جن سے سنی شیعہ ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ وہ انسانیت کے ایک ابدی مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کا جو فلسفہ ہے وہ صرف ایک چیز ہے کہ آپ نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور اف تک نہ کی۔ اور بقول غالب، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ تو امام حسین علی مقام نے سب سے پہلے یہی بات کی، انہوں نے اسلامی اقدار میں جو تبدیلی تھی، جو اس کا مزاج تھا، جو اقدار تھی، جب ان کو بھانپا کہ یہ چینج ہو رہے ہیں، وہ سینہ سپر ہو گئے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اور یہ وہ فلسفہ ہے، یہی فلسفہ حسینیت ہے جس کو عام آدمی کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو چیز ٹھیک ہے آپ اس کے لیے ڈٹ جائیں، اور جو چیز غلط ہے آپ اس کی راہ میں سینہ سپر ہو جائیں۔ اور یہی فلسفہ ہے آج پوری دنیا میں دیکھتا ہوں، جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جہاں جہاں پہ لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے مجھے فلسفہ حسینیت ہی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اگر ہم دیکھیں گریک جو فلاسفر ہیں، یہ ان کے زمانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور جو غلط ہے اس کے آگے لڑ جانا ہے، اس کے آگے حسین کی طرح اپنا سر کٹوا دینا ہے، جھکانا نہیں ہے۔ خدا کے اس بے مثال بندے کی عظمتوں کو سلام پہنچے، وہ جس کی خاطر اداس رہتا ہے موسموں کا مزاج اب تک، وہ جس کی خاطر گزرتی صدیوں کا ماتمی ہے لباس اب تک۔ دوستو، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا oc.badr@gmail.com۔ اور پروگرام کا اختتام ہم بہت ہی پیارے سوز خان محسن شوکت علی کے اس سوز و سلام سے کرتے ہیں۔ کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے؟ کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے؟ کانپ اٹھتی ہے زمین، عرش ہلا دیتی ہے۔ کون خاتون؟ ایک بیمار
کاندھے سے لگا کر زینب ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون کتنے پیارے ہیں تیرے اون محمد زینب کتنے پیارے تیرے اون محمد زینب ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون اے خدا تیری خدائی کا بھرم رہ جائے اے خدا تیری خدائی کا بھرم رہ جائے لے تیرے نام پہ زینب یہ ردا دیتی ہے کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون